अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 1 दिसंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल काम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज का जुल्म जारी रहा है। नवंबर के महीने में तकरीबन 15 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है, जबकि नाज़रीन काम भारतीय फौज के खिलाफ भी मुजाहिदीन के हमले जारी रहे हैं और 11 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि 18 भारतीय फौजी नवंबर के महीने में कश्मीरी मुजाहिदीन के हमलों में जख्मी हुए हैं। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल से भी पाकिस्तान ने भारतीय फौज को अच्छा रद्द-ए-अमल दिया है और 35 भारतीय चेकपोस्टें तबाह की गई हैं, जिसमें 20 से ज़ायद भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और तकरीबन 10 भारतीय फौजी पाकिस्तान के हाथों नवंबर के महीने में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हलाक हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर की साबिका वज़ीर आला भी रही हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि कश्मीरी लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के RSS के BJP के गुंडे दाखिल हो चुके हैं, जो लोगों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इस्लाम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है और उन्हें मारा पीटा जाता है। और ये मज़ालिम मोदी के हुकूमत के आने के बाद शुरू हुए हैं, इसलिए कश्मीरियों को मुत्तहिद होकर यह जंग लड़ना होगी। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान की जानिब से भारत का इल्ज़ाम और एतराज़ मुस्तरद किया गया है कि OIC ने कश्मीर के मामले पर क्यों एलामिया जारी किया है। आप जानते हैं भारत ने पहले तो ये दावा किया कि कश्मीर एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। नाइजीरिया में वज़राए ख़ारजा के इजलास में जो OIC का वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ था उसका एजेंडे में शामिल ही नहीं है कश्मीर। लेकिन जब OIC ने कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ जारी किया, एलामिया जारी किया, तो इस पर भारत को तकलीफ़ लाहिक हो गई और वो OIC के जो ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया कि मुतनाज़ा इलाके पर कोई भी हक नहीं है OIC को कि वो बयान जारी करे। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भारत के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया है और कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और OIC और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी की जंग लड़ता रहेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन पाकिस्तान के खुफिया जहाज़ भारत की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सके हैं। भारतीय एयरफोर्स ने यह दावा किया है कि LOC पर पाकिस्तान के जंगी जहाज़ F-17 और F-16 ने जो भारत की एयर स्पेस है उसकी हदूद की जो खिलाफ वर्जी होती है या हदूद के अंदर मुदाखलत है वो नहीं की है। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के बारे में ये जो दावा किया जाता रहा, ये जो खबरें आती रहीं कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं, जिसके बाद भारतीय फ़ौज ने सायरन बजाए हैं और लाउड स्पीकर से ऐलानात किए गए हैं, ये बात गलत है और ये खबर, ये रिपोर्ट बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन नाज़रीन काम भारत के हिंदुस्तान टाइम्स ने और ख़ुद भारतीय मीडिया ने इस हवाले से रिपोर्ट्स दी थी कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हो चुके हैं और भारतीय चेक पोस्टों की जासूसी की है और उन पर हमले के लिए एक तरह से वार्निंग भी दी गई है पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों की जानिब से। नाज़रीन काम इससे पहले भी भारतीय फ़ौज अपनी हज़ीमत और रुसवाई को छुपाने के लिए झूठे दावे करता रहा है और अब भी भारत झूठा दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भारतीय एयर स्पेस में दाखिल नहीं हुए। हालांकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के जंगी जहाज़ भारतीय एयर स्पेस में दाखिल भी हुए हैं और भारतीय फ़ौज को ललकारा भी है और इस वक्त भी पाकिस्तान के जंगी जहाज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जंगी मशकें कर रहे हैं। जब से ISI के जो पाकिस्तान के ISI है उसके हेडक्वार्टर में जो बड़ा इजलास हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुसल्लह फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया है और चाइना के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर न सिर्फ जंगी पेट्रोलिंग हो रही है बल्कि पाकिस्तान के खुफिया ड्रोन तैयारे भी भारत की जासूसी कर रहे हैं और भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जारियत करने का प्लान था उसको नाकाम बना चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत ने एक मरतबा फिर चाइना के जो वन बेल्ट मंसूबा है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक
چین کا دنیا بھر کے اندر جو ون بیلٹ روڈ منصوبہ ہے اس میں بھارت شریک نہیں ہوگا، بھارت شامل نہیں ہوگا۔ بھارت چائنا کے معاشی غلبے کے خلاف ہے، مقابلہ کرے گا، جنگ کرے گا۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپر سونک جو براموس میزائل ہے اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بھارت 20 سے 25 میزائلوں کے تجربات کے دعوے کر چکا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کام کہ بھارت کے جتنے بھی ہتھیار اور میزائل ہیں وہ ناکارہ ہیں۔ آذربائیجان کے خلاف آرمینیا کو ہتھیار فروخت کیے گئے تھے جو ناکارہ نکلے ہیں، $50 ملین کے عوض فروخت کیے گئے تھے۔ اب آرمینیا نے $50 ملین واپسی کا مطالبہ کر رکھا ہے اور دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ یہ بات بتا چکے ہیں کہ بھارت کے پاس جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ ناکارہ ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہیں، اس لیے یہ جھوٹے دعوے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کی مشرقی ریاستوں میں بھارتی فوج پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے جہاں آج پھر 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2 روز پہلے بھی بھارت کے 2 فوجی افسران سمیت 8 بھارتی فوجی مارے گئے تھے، 15 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اب ناظرین کرام بھارت کی جانب سے مزید فوجوں کو چھتیس گڑھ کے علاقے میں متعین کر دیا گیا ہے۔ 7 مشرقی ریاستوں میں ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کی تحریک عروج پر ہے، نکسالی تحریک کے لوگ حملہ کر رہے ہیں اور چائنا بھی ان علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بھارتی فوج مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام حقائق عوام کو نہیں بتائے جاتے ہیں، میڈیا جھوٹ بولتا ہے، مودی حکومت حقائق کو چھپاتی ہے۔ یہی وجہ ناظرین کرام نومبر کے مہینے میں نکسالی تحریک اور ماؤ نواز کے لوگوں کے حملوں کے دوران کم از کم بھارت کے 30 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان کی بڑی کارروائیاں جاری ہیں اور تازہ اطلاعات کے مطابق مختلف صوبوں کے اندر طالبان کی کارروائیوں میں 11 ٹینک تباہ کیے گئے ہیں اور 53 کابل فوجی مارے جا چکے ہیں، جبکہ مختلف صوبوں سے طالبان کے سامنے 20 سے زائد کابل فوجیوں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں۔ افغان طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، کابل حکومت کو شکست ہو رہی ہے اور جب سے عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہیں تب سے طالبان کے حملوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ دوحہ مذاکرات کے اندر ڈیڈ لاک برقرار ہے، تعطل ہے، اس کا فائدہ طالبان اٹھا رہے ہیں اور بزور طاقت کابل کی حکومت کو شکست دے کر مختلف صوبوں پر طالبان کی گرفت اور کنٹرول مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ترکی اور آذربائیجان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کو فتح میں ترکی کی ڈرون طیاروں نے، ڈرون ٹیکنالوجی نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس پر یورپ کو تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ آخر ترکی کے پاس اتنی خطرناک ڈرون ٹیکنالوجی کیسے آئی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام یورپ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے اجلاس میں، یورپی ممالک کے اگلے اجلاس میں ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں کہ آذربائیجان کی یک طرفہ ترکی نے مدد کی ہے اور آرمینیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آذربائیجان کی حمایت اور مدد جاری رکھی جائے گی، ساتھ ساتھ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان کی بھی مدد کی جائے گی۔ یورپی پابندیوں سے وہ نہیں ڈرتے ہیں اور یورپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ وہ دھمکانے سے، پریشر کرنے سے باز رہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بحر اسود کے اندر اور بحر متوسط کے اندر ترک فوج کے جو جنگی جہاز ہیں وہ بھی مشقیں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گیس اور پیٹرول کے لیے جو ڈرلنگ کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے جنگی جہازوں نے لبنان کی فضائی حدود کی مخالفت کی ہے اور لبنان کے ایئر سپیس میں اسرائیل کے جنگی جہاز داخل ہوئے ہیں، جس پر لبنان نے اقوام متحدہ سے اس حوالے سے جو اسرائیل کی جارحیت ہے اسے روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ لبنان کے ساتھ جو سمندری حدود کا معاملہ ہے اس پر بھی اسرائیل نے عدمی دلچسپی ظاہر کی ہے اور لبنان کے خلاف اور شام کے اندر اسرائیل کے یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بڑے پیمانے پر اسرائیل حملے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کی حالت انتہائی خراب ہے، بالخصوص معاشی طور پر اور صحت کی اور فلاحی منصوبے بہت کم ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ناظرین کرام یورپ کی جانب سے 11 ملین یورو کی مدد کی گئی ہے، لیکن یہ مدد بہت کم ہے کیونکہ وہاں روزگار نہیں ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، معاشی ناکہ بندی ہے اور اسرائیل کے یہودی مسلمانوں کے کھیتوں کو اجاڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو جابس پر، نوکریوں پر بھی جانے نہیں دی جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ موساد جو اسرائیل کی ایجنسی ہے
اس کی مدد سے جو شام کے انٹیلیجنس کے سابق چیف تھے وہ شام سے فرار ہو کر آسٹریلیا پہنچ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پڑوسی ملکوں کے اندر موساد کے ذریعے سے مداخلت کروائی جاتی ہے اور لوگوں کو خرید کر وہاں کی خفیہ معلومات کو چرایا جاتا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے اور یونان سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر قبائلی لوگوں نے امریکہ کے انخلا کے حوالے سے مظاہرہ کیا ہے۔ جو شام کے قبائلی علاقوں میں مقیم شامی عوام ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی فوجوں کو شام سے نکل جانا چاہیے کیونکہ وہ قبائلی علاقوں میں آپریشن کر کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، یونان کی جانب سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ روس سے خریدے گئے S-300 میزائل سسٹم کا یونان نے تجربہ کیا ہے اور ترکی کے مقابلے میں امریکہ نے بھی یونان کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ F-35 جو جدید جنگی طیارے ہیں وہ یونان کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب 2021 میں ترکی کی مخالفت میں امریکہ جدید جنگی فائٹر طیاروں کو یونان کو فروخت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے بھی یونان کو جنگی ساز و سامان فروخت کیا جا رہا ہے جس پر ترکی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین دنیا بھر کی اور امریکہ کی 29 کے قریب انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ $23 ارب کی مالیت کا جو اسلحہ UAE کو فروخت کیا جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو فروخت کیا جا رہا ہے، یہ فروخت اور یہ ڈیل ختم کی جائے کیونکہ UAE متحدہ عرب امارات امریکہ سے اسلحہ خرید کر یمن کے اندر اور لیبیا کے اندر استعمال کرے گا جس سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین، اس سے پہلے بھی اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ، برطانیہ، یورپ، متحدہ عرب امارات کو اور سعودی عرب کو فروخت کر چکا ہے جو یمن کی نہتی عوام کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اردن کی جانب سے باقاعدہ اسرائیل کو وارننگ دی گئی ہے کہ مسجد اقصی جانے والی جو تاریخی سیڑھی تھی اس کو کیوں منہدم کیا گیا ہے اور کیوں فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور کیوں فلسطینیوں کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کا مذمت سے کام نہیں بنے گا۔ شاہ عبداللہ ثانی جو اردن کے بادشاہ ہیں وہ اس وقت جتنے بھی مقدس مقامات ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں مسجد اقصی، بیت المقدس وغیرہ، اس کے وہ متولی ہیں اور وہ ان کی ذمہ داری میں ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ عملاً اسرائیل کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھائیں تاکہ جارحیت جو اسرائیل کی ہے فلسطینیوں کے خلاف وہ رک سکے۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین چائنا، امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں آسٹریلیا اور چائنا کے درمیان تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب آسٹریلیا کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے جدید میزائلوں کو جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پر نصب کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے سپر سونک یہ میزائل ہیں اور انتہائی خطرناک میزائل ہیں جو چائنا کے خلاف نصب کیے گئے ہیں۔ اور اطلاعات ناظرین یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ آسٹریلین فوجیوں کی جو افغانستان کے اندر درندگی تھی اس حوالے سے چائنا کے حکام کی جانب سے باقاعدہ ٹویٹ نشر کی گئی تھی جس پر آسٹریلیا نے وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ چائنا کو چاہیے کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرے اور اس پر معافی مانگے، لیکن چینی حکام نے کہا ہے کہ وہ اس پر معافی نہیں مانگیں گے اور آسٹریلیا کے جنگی جرائم کے حوالے سے وہ دنیا بھر کے اندر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ بہرحال دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔